अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मेरे साथ सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्तों मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अहम है और इसको समझिए। और इसको ये एक ऐसी बात है जो समझने से ताल्लुक़ रखती है। डंपर्स जो है, हमने उसको माफिया कहा। हमने कहा डंपर्स जो है ये जो है बेकाबू हो रहे हैं और हमने कहा कि डंपर्स जो है वो जो है लोगों को जो है वो मुस्तकिल जो है डंपर्स लोगों को घायल कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और ये कातिल डंपर्स जो है कराची शहर में मौजूद हैं और इसमें ये डंपर्स ये नहीं देखते कि कौन सिंधी, कौन पंजाबी, कौन उर्दू, ये तो नहीं पूछते। इनके ड्राइवर्स को ये तो नहीं पता होता। अब आ जाए दूसरी तरफ कि जब ये डंपर्स चलाए गए तो उसमें जो है वो एक पब्लिक शामिल थी, इसको कहते हैं हल्ला। हल्ले में जो है वो एफआईआर नहीं करती, हल्ले में एफआईआर नहीं करती। लोग ज़रूर ये कि लोगों को जो है वो पकड़ धकड़ होती है, लेकिन जब तक के ऐसे सबूत नहीं मिल जाते, क्योंकि लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं और लोगों का दिल भी मजबूर हो रहा होता है, उनका जहन भी मजबूर हो रहा होता है और ये सब कुछ देख के कुछ भी हो सकता है किसी को भी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके असाब मजबूत नहीं होते। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात औरतें जो है वो ज़्यादातर बेहोश हो जाती हैं। आपको लगता होगा शायद वो अदाकारी कर रही हूँ और हो सकता है कि वो अदाकारी कर भी रही हूँ, लेकिन क्या हर औरत अदाकारी ही करती है, सवाल ये पता होता है। दूसरी बात यह कि जब इंसान के अपने घर के लोगों को कोई नुकसान पहुँचता है तो फिर उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे। जब जवान मौतें घर में हो जाती हैं, जब यहाँ तक कि बूढ़े वालिदैन भी जब घर से चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा माहौल बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, रहमतें, बरकतें घर से उठ जाती हैं। घर के अफराद का दुनिया से चले जाना क्या कोई मायने नहीं रखता, सवाल ये पैदा होता है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर आ रही हूँ कि ये डंपर्स के हादसा क्यों हो रहे हैं और ये पहले क्यों नहीं होते थे। आइए पहले हम देखते हैं कि ये पहले क्यों नहीं होते थे। जब हम छोटे से थे तो हमने देखा कि डंपर्स चलते थे। लेटी जेटी का जो आपने देखा होगा राउंड अबाउट है, इंतहाई ख़तरनाक राउंड अबाउट है, उस पर डंपर्स चलते हैं, उसमें कोई हादसा रोनुमा नहीं होता। इसके अलावा हम देखते हैं कि सादकाबाद की तरफ डंपर्स जा रहे होते हैं, सऊदाबाद की तरफ डंपर्स जा रहे होते हैं और कोरंगी की तरफ डंपर्स जा रहे होते हैं। अब जब पानी की कमी हुई तो डंपर्स जो पानी के जो टैंकर्स हैं तो ये जो है वो डिफेंस की तरफ भी गए। एक तो देखे ना घर में घुस गया, अभी पिछले दिनों का ही वाक़या, घर में घुस गया। अभी 14 अगस्त है, आप नाच रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप मुशायरे करा रहे हैं। ज़रा वो मुशायरे ज़रा उठाएँ, लेकर आए वो मुशायरे, उनकी शायरी सुनी जाए। क्या उनकी शायरी है 14 अगस्त पर? क्या उनकी शायरी है उन मसाइल पर? पहले तो उसको ज़रा देखें, क्योंकि वो जितने शायर थे उनको बहुत अच्छी तरह लोग जानते हैं और वो एक टोला था, शायरों का टोला। उसमें हाँ कुछ लोग ऐसे थे। अली ज़रियून पसंद किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। अली ज़रियून था, अच्छा शायर था। समीर को लेकर आए। समीर तो हमारा चहीता प्यारा अजीज़ भाई है और वो टोले में नहीं है, शेर बहुत अच्छे कहता है। समीर को ले आए। चलो, पूरे कराची में इन्हें कोई और औरत नज़र नहीं आई। मैं तो आपको पता नहीं पढ़ती मुशायरे, मैंने तो छोड़ दिए मुशायरे पढ़ना, लेकिन पूरे कराची में इन्हें परवीन हैदर हैं, हिजाब अब्बासी हैं, शायरात मर तो नहीं गई हैं जो हकीकी शायरात हैं। इन्हें कौन मिली? अंबरी हसीब अंबर मिली इन्हें, एक ऐसी शायरा जो शायरा है ही नहीं, जिसको यही नहीं पता कि शेर कहते कि किससे। फिर से इन्हें मिले कुप्पी कलब के कुछ लोग। शर्जीली नाम मेमन भाई क्या ये बात अच्छी तरह नहीं जानते होंगे। पीपल्स पार्टी से ही मेरा ताल्लुक़ है, MPM से भी मेरा ताल्लुक़ है। इसी शहर की बेटी हूँ, इसी शहर की माँ हूँ, इसी शहर में ज़िंदगी गुजारी है, इसी शहर में खेली हूँ, इसी शहर में बाल सफ़ेद हुए हैं। सियासतदान हो गए, आर्टिस्ट हो गए,
ڈائریکٹر ہو گئے، ادارے ہو گئے، یہ کچھ میری پہنچ سے بچپن سے دور نہیں رہا، یہ سب میرے بہت قریب کی چیز ہے، اور اسی وجہ سے میں نے انہی سے سیکھا بھی ہے، اور اسی وجہ سے میں ایک مقبول شاعرہ، افسانہ نگار، ناول نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل انالسٹ ہوں۔ میں نے جرنلزم میں بھی کام کیا، جیسے انٹرویوز کیے میں نے، جیسے میں نے کتابوں پہ تفسیریں لکھی اور اخبارات نے شائع کیا، اور اخبارات نے میرے بارے میں جو کچھ لکھا۔ آپ جانتے ہیں میں باعث سوشل انالسٹ جو ہے یا ایجوکیشن میں مستقل بات کرتی ہوں۔ تو جناب علی، اب جو جس وقت حادثات نہیں ہوتے تھے اس وقت ڈمپرس ٹائم سے چلتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ڈمپرس اس طرح چلتے تھے کہ ہم بچپن میں ہنستے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھاگیں گے تو ان کے ساتھ یہ جہاں جہاں جا رہے ہوں گے ہم بھی چلے جائیں گے، یہ شہر سے باہر جائیں گے ہم بھی شہر سے باہر ان کے ساتھ جائیں گے، بائی روڈ دیکھیں گے کہ کیسا ہے بائی روڈ کا سفر۔ ایسا بچپن میں ہم سوچا کرتے تھے، اتنی آہستہ یہ ڈمپرس چلتے تھے، اور شہر سے بالکل آرام اور سکون سے ڈمپرس نکلتے تھے۔ ہمارے جو پختون بھائی ہیں، ہمارے جو ان کا دیکھیں بڑا کردار ہے، معیشت میں ان کا بڑا کردار ہے، اس کردار کو آپ کسی طرح نگلیکٹ کر نہیں سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ جیسے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے یہاں ایک کوئٹہ کا ہوٹل ہے، اور وہ ہوٹل 24 گھنٹے پوری فٹ پاتھ کیا پورے وہ آدھا روڈ پہ جو ہے ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، اور اچھے لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو وہاں پر کھانے پینے چائے پینے آتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، وہ علاقہ کیسا ہے۔ تو جناب علی سارا دن اور ساری رات 24 گھنٹے وہ ہوٹل کھلتا ہے، تمام لوگوں کی چیزیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، نہیں اٹھا کے لے کے جاتے، ان کے ہوٹل کی کوئی چیز نہیں اٹھا کے لے کے جاتے، روڈ پہ پڑی ہوتی ہیں پھر بھی نہیں اٹھا کے لے کے جاتے۔ وجہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب جگہ پیسے دیتا ہوں، میں سب جگہ پیسے دیتا ہوں، میرا اتنا پیسہ جاتا ہے اور میرا اتنا کھانا اور چائے جاتی ہے، لہذا میری چیس کی آپ یقین کریں ٹرالی سامان کی وہ اٹھا کے لے گئے، لیکن نہیں لے کے گئے ان کی کرسیاں، نہیں لے کے گئے ٹیبل، نہیں لے کے گئے ان کا کچھ فٹ پاتھ پہ تو ان کا چولہا رکھا ہوا ہے وہ نہیں لے کے گئے، کچھ لے کے نہیں گئے۔ یہ صورت حال چلیں، لیکن ہم تو ان کے پیشے پہ بات کرتے ہیں، کچرا اٹھانا، ٹینکرز چلانے ہو، ڈرائیونگ کرنی ہو، کپڑا بیچنا ہو، کھانے کا کوئی کام ہو، آپ مارکیٹس میں چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پختون ملیں گے، آپ کو کاروبار کرتے ہیں۔ اس کی زیادہ وجہ کیا ہے؟ محنتی لوگ ہر کام کرتے ہیں، کچرا اٹھاتے ہیں، 1000 روپے ملتے ہیں کچرا اٹھانے کے۔ آپ کہیں گے کہ آپ ایسی بات کر رہی ہیں، آپ شاعر ہیں یا آپ کوئی کباڑی ہیں؟ وہ شاعر ہی کیا ہے جس کو اتنا معلوم ہی نہ ہو، اپنے تہذیب، اپنے تمدن، اپنے ارد گرد کے لوگ کر کیا رہے ہیں، جس کو معلوم نہ ہو وہ کوئی شاعر ہے، وہ کوئی ادیب ہے، وہ کوئی مصنف ہے، وہ اینالسٹ ہے، وہ ایجوکیٹ کر سکتا ہے سوسائٹی؟ کبھی نہیں کر سکتا، وہ جاہل ہے۔ اپنی ذات کا غم لکھنا غم نہیں ہے، آپ غم لکھنا ہے نا، آپ معاشرتی جو آپ کے تقاضے ہیں آپ ان کو پورا کیجیے، اگر آپ ایک حقیقی ادیب ہیں۔ تو جناب علی سچویشن یہ ہے کہ پختون ہمارے جو ہے وہ بڑے محنتی لوگ ہیں، بیڈ کریکٹر بھی نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ بیڈ کریکٹر نہیں ہے، خواتین کو ان سے ڈر نہیں ہے، عزتوں کا ان سے ڈر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں تو ان میں موجود ہے نا، چوری نہیں کرتے، کچرا اٹھا لیتے، عورتوں پہ نظر نہیں رکھتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنی عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک جھنڈ میں رہتے ہیں، اگر دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو ایک جھنڈ میں رہتے ہیں، بڑی بڑی جگہ کچی لے کے ان کی 4 دیواری کر کے ان میں ایک دروازہ ڈال کے، اور وہاں پہ چارپائیاں ڈالی ہوتی ہیں، صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، سب وہیں سو جاتے ہیں اپنی اپنی چارپائی پہ، پھر جاتے ہیں صبح پھر رات کو آتے ہیں، اور سارا پیسہ اپنے گاؤں میں بھیجتے ہیں، محنتی لوگ ہو گئے نا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟
اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ڈمپرز جو ہے یا ہیوی جو ٹرک ہیں یہ ان سے کیوں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے؟ ان سے اس لیے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کہ یہ بہت تیز رفتاری سے چلا رہے ہیں. اتنا تیز رفتاری سے یہ لوگ چلاتے ہیں کہ ان کے پاس سے اب تو گزرتے ہوئے خوف آتا ہے. اور جب آپ چلے جائیں اس طرف نیٹی چٹی سے آگے جب آپ جائیں گے تو جہاں گڈاؤنس ہیں جہاں سے مال کرتا ہے جہازوں سے اپنے میں جاتا ہے گڈاؤنس میں اس طرف آپ چلے جائیں اس قدر بھاری وہ ہوتے ہیں لگتا ہے ٹرک یا اس طرف گر جائے گا یا اس طرف گر جائے گا. آپ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف آتا ہے کیونکہ ٹرک سے باہر سامان نکلا ہوا ہوتا. کہاں گیا قانون جب سے یہ جلائے گئے ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک قتل اگر کسی انسان کا جان بوجھ کر کیا جاتا ہے تو قرآن پڑھیے مجھ سے مت پوچھیے قرآن پڑھیے نکاح جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نکاح. اگر ایک خون ناحق کریں آپ تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے جب آپ لوگوں کو ماریں گے جب آپ اتنا تیز چلائیں گے آپ کو نہیں پتا یہ تو بالکل اگر ٹچ بھی ہوا تو اگلا تو گیا. اور ایسا ہوا ثابت ہوا کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ڈیلی. اور کل ایک صاحب چیخ رہے تھے میں مہاجروں کو جلا دوں گا اب تو مہاجر ہے ہی نہیں. اب کون سے مہاجر جلائیں گے؟ آفاق بھائی کی میں بڑی حمایت کر رہی تھی. میں نے کہا چلو کام کر رہے ہیں چلو بہرحال بیچارے جیل بھی کاٹ رہے ہیں نمبر پلیٹ کے لیے بھی جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں. پھر چلو وہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں ڈمپرس کے لیے بھی انہوں نے یہ اس کو اٹھایا کہ بھائی نہیں ہونا چاہیے. یہ شہری اپنا پھر خود انتظام کریں. اگر حکومت انتظام نہیں کرے تو شہری کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو قانون ہے نا اللہ کا قانون ہے کہ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک. تو اللہ کا قانون ہے وہاں تو ان کی تو جانیں تو محفوظ ہے. وہ تو بھاگ جاتے ہیں فوراً اتر کے بھاگ جاتے ہیں. اب وہ جلتے کیا ہیں وہ ڈمپرس جلتے ہیں. اب چیخیں کس کی نکلتے ہیں ڈمپرس کے مالکان کے نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مہاجرین کو نہیں آپ امت محمدی کو جلائیں گے مہاجرین کو نہیں جلائیں گے آپ امت مسلمہ کو زندہ جلائیں گے. اور اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو یہ جان لیں کہ اگر آپ نے کسی کی جان کو جو ہے نقصان پہنچا دیا جان بوجھ کر تو آپ کا نکاح جو ہے ختم ہو جاتا ہے. کسی کو قتل کرنے سے انسانیت کا قتل جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی سزائیں ہیں. اور قتل کا بدلہ جو ہے قتل ہے. اچھا ایک اور عجیب بات جو میری سمجھ میں نہیں آئی وہ ظاہر سی بات ہے جب یہ سنے گی یہ ویڈیو تو ضرور شرجیل بھائی جواب دے دیں گے. شرجیل بھائی زیادہ بول رہے ہیں شرجیل بھائی جواب دیں گے. ناصر حسین شاہ جواب دے دیں گے. بلاول جواب دے دیں گے. سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. مراد علی شاہ صاحب جواب دے دیں گے ہمارے سی ایم. تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. جاہل تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تہذیب یافتہ ہیں باشعور ہیں باتمیز لوگ ہیں. یہ جواب دیں گے. آپ ان کو ڈمپرس کے پیسے دے رہے ہیں. جو شہری مر رہا ہے اس کی جان کی کیا قیمت ہے یہ بتائیں. اس کو تولیں ڈمپر کی قیمت تولیں اور اس شہری کی جان کی قیمت آپ تولیں. یعنی کہ اگر ڈمپر 4 کروڑ کا ہے تو شہری کی جان کی قیمت کم از کم 8 کروڑ تو لگاؤ. اچھا اس سے دگنی کر کے اگر 16 کروڑ کا آپ کا ڈمپر ہے تو 32 کروڑ تو انسان کی جان مکھی ہو گئی. اس کے باوجود جذبات کہاں گئے؟ آپ کہیں پر تو آئیں فیصلے پر. آپ کہیں گے ہم یوں کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. ارے بھائی سب ہوتا ہے عوام سب کرتی ہے. عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین ہوتے ہیں. ان کو دھمکایا نہیں جاتا ان قوانین کو لے کر. ان کو کبھی نہیں دھمکی دی جاتی. ان کو کہا جاتا ہے
عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے اور مستقل ہو رہا ہے اور ہماری حکومت میں ہو رہا ہے، لہٰذا ہم معافی چاہتے ہیں اور اس کا ہم بہت جلد تدارک کریں گے۔ جتنے لوگ مرے ہیں ان کو ان کی قیمت ان کو جو ہے وہ دیں گے، اور جو ڈمپر مالکان ہیں ان کے ڈمپرز کو ہم جو ہے وہ صحیح کروا کر دیں گے، کیونکہ ڈمپرز کی آپ قیمت نہیں دیں گے، اس کو ان کو آپ صحیح کروا کر دیں گے۔ اور بھائی کوئی انصاف تو کر لو، کیوں چاہتے ہو کہ تم سندھی بن کے مر جاؤ؟ کیوں چاہتے ہو کہ تم امت محمدی پہ کیوں نہیں آتے؟ تم اسلام پہ کیوں نہیں آتے؟ تم اگر امت محمدی کو اچھا نہیں سمجھتے، امت محمدی بننا اچھا نہیں سمجھتے، تم اگر اسلام کو پسند نہیں کرتے، تو کوئی جو بھی تمہارا مذہب ہے اس پہ آؤ، تو ہر مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے۔ کہیں تو آ جاؤ، انسانیت پر ہی آ جاؤ۔ اور مہاجر اب نہیں رہے، لہذا یہ سوچ کے مہاجر ہیں تو یہ نہیں۔ میری شروع سے زندگی گزری ہے، ہماری تو سیکریٹریٹ میں ہم رہتے تھے، سارے سندھی جب آتے تھے، اس وقت اردو افسران تھے، تو سارے سندھی جب آتے تھے تو ہمارے والد کے پاس آتے تھے، لوگ کہتے تھے اسماعیل بھائی کے پاس جاؤ۔ نئے اجنبی لوگ گاؤں سے ہمارے گھر میں آ کے ٹھہرتے تھے اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتے تھے، اور موجود ہیں، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں لوگ اس بات کی شہادت دینے کے لیے۔ وہ ہمارا گھرانہ 3 بجے یہ لوگ آتے تھے، میری ماں اٹھتی تھی کیونکہ ریل جب یہاں پہ لگتی تھی کراچی وفاق میں، ان کے اگر وہ چلتے تھے کیسز چلتے تھے ہائی کورٹ میں، تو ہمارے گھر رکتے تھے۔ ہائی کورٹ بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھا، چاروں گیٹ کھلے ہوتے تھے، اتنا امن اور اتنا سکون کا ماحول تھا۔ افسران تمام اردو بان تھے، اور جو سندھی بان تھے وہ بھی بے انتہا اچھے اور شریف لوگ تھے، ظاہر ہے جبھی تو وہ آ کے ٹھہر بھی جاتے تھے۔ پھر میرے والد کے جو پیر ہیں وہ حالجی شریف میں ہے، میرے دادا کے جو پیر ہیں وہ حالجی شریف میں ہے، سن سے تو ہمارے گہرے روابط ہیں۔ پھر میں نے جو قرآن کریم پڑھا وہ میں نے پڑھا راتوں ڈیروں۔ میرے والد کا مہینے میں 2 بار تو سندھ میں آنا جانا ہوتا تھا، جو میں اپنے والد کے ساتھ جاتی تھی۔ میں جب خیرپور گئی ہوں تو 15 دن میری دعوت ہے، صبح دوپہر شام میری دعوتیں ہوتی تھی، مجھ سے میرا کلام سنا جاتا تھا۔ بہت شائع پرسن تھی اس وقت، میں نہیں سناتی تھی سارا کلام، مجھ سے کہتے تھے کوئی ایسی رومانٹک کوئی غزل سنا دو، مجھ سے کہتے تھے۔ اتنے آدمی وہاں پہ تو عورتیں نہیں ہوتی، ان سے اتنے سارے مردوں میں اکیلی عورت، تو میں تو شرماتی تھی، میں تو اپنا وہی کلام میں سناتی تھی۔ پھر مجھ سے جب گفتگو ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا، پروفیسرز آئے، اردو ادب پر مجھ سے گفتگو کی، ادب کے ماحول پہ گفتگو کی، مجھ سے سوالات کیے، مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ ایک ادیب کو بہت اچھا لگتا ہے جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے اور جب اس کو مستند قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام لوگ انگریزی کے جو پروفیسرز تھے، شاہ عبداللطیف بھٹائی یونیورسٹی سے وہ آئے، سندھی ادیب آئے، پوپٹ جو ہے وہاں پہ رسالہ میگزین نکلتا ہے، وہ لوگ ادبی پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا، ریڈیو نے مجھے بلایا۔ وہاں پہ جو متضاد ایک دوسرے کے خلاف جو تنظیمیں بنی ہوئی تھی، تو دونوں طرف مجھے بلایا جا رہا تھا۔ اتنی مجھے خیرپور میں عزت ملی۔ روڑی میں جب گئی تو مجھے وہاں سگھر سماچار کا جو ہے پروگرام تھا، وہاں مجھے اسٹیج دیا گیا، وہاں پہ مجھ سے بات کی گئی، وہ بھی بہت اچھا لگا۔ وہاں سب سندھی میں پڑھ رہے تھے، سگھر سماچار کی کیا بات ہے، وہ قابل تعریف لوگ ہیں، وہ ہر مسئلے پہ جو ہے وہ اپنے ان کی ایک صنف ہے جس میں وہ ہر مسئلے پہ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، اور وہ سب شاعری ہی ہوتی ہے، وہ شاعرانہ ہی انداز ہوتا ہے۔ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ وہ غزل نہیں ہوتی، لیکن نظم شاید ہوتی ہے، جس میں وہ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے، بہت اچھا اجلاس ہوتا ہے، وہاں مجھے اسٹیج دیا گیا ہوا اتنی میرا کہنے کا مقصد میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے محبتیں۔ پختونوں کے حوالے سے میں نے بات کی نا آپ سے،
آپ جائیں لائٹ ہاؤس، آپ کیا سمجھتے ہیں لائٹ ہاؤس میں لنڈے کا مال ملتا ہے؟ لنڈا تو صحیح لفظ ہے بھی نہیں، لنڈن ہے۔ ایک وقت تھا کہ لنڈن سے پہنے ہوئے کپڑے یہاں پر آتے تھے، کیونکہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک غریب ملک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کو جرمنی کو قرضہ دیا، اٹلی کو قرضہ دیا، 2 بڑے ملکوں کو پاکستان قرض دے چکا تھا، لیکن وہاں لنڈن سے کپڑے آتے تھے، تو یہ جو لنڈن سے وہ ہو کر لفظ ہو گیا لنڈا۔ تو اب وہاں پر اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ پورا جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، کس نے؟ پختون نے سنبھالا ہوا ہے، بہت اچھا، بہت ہی آپ یہ نہ سمجھیں گے وہاں پہ وہ کچرا ملتا ہے یا وہاں پر جو ہے وہ ایسا سامان ملتا ہے جو پہنا ہوا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو بلینکٹ نئے ملیں گے، وہاں پہ آپ کو گھر کے پردے ہر قسم کے نئے ملیں گے، وہاں پہ کوٹ اور پینٹس بہت اچھی سی جاتی ہیں، نیو، پرانی نہیں، نئی کہہ رہی ہوں۔ وہاں پہ جیولری بہت مہنگی ملے گی آپ کو۔ پھر وہاں پہ پرسز، وہاں پہ آپ کو اتنے بہترین پرس ملیں گے کہ آپ کے گمان میں ہیں۔ اور پھر آپ حاجی کیمپ چلے جائیں، آپ کپڑا دیکھیں گے آپ پاگل ہو جائیں گے۔ تھان کے کپڑے کی بات کر رہی ہوں میں پرانے کپڑوں کی تو کہیں پہ پرانی کسی چیز کی میں بات ہی نہیں کرتی۔ پرانی چیز ویسے بھی نہ خریدنی چاہیے، نہ لینی چاہیے، نہ پہننی چاہیے۔ جو آپ کا مارکیٹوں میں مال جاتا ہے نا، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ پختون کر رہا ہے کام۔ تو ان کی عظمت، پاکستان کی معیشت میں ان کے کردار کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ہم ان سے نفرت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پچھلے بھی جو ہے وہ پختون باندھ تھے۔ اب بھی ہمارے گھروں میں ان کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی ہو کر آئی ہوئی، اور ان سے کیونکہ ہمارے تو اجداد میں سے ہیں وہ، تو اب پاکستان میں جب کراچی میں پیدا ہوئے ہم لوگ، تو اب ہم لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں، ہم لوگ ہیں جن کا گاؤں میں کوئی نہیں ہے، اور ہم یہیں کے ہو کے رہ گئے، پھر ہم نے یہیں کے لوگوں سے شادی کی۔ یہ کب ہوا؟ یہ ہوا ہمارے خاندان میں ہوا، میرے دادا نے جب اردو بانوں میں شادی کی، اس کے بعد ہمارے یہاں اردو بانوں میں شادی کی۔ پھر ہمارے یہاں جو بہویں آئی وہ پختونوں میں سے آئی ہیں، پھر کچھ پنجابیوں میں بھی گئیں، پھر ہمارے کچھ خاندان کے لوگ جو ہے پنجاب میں مغل فیملی سے تعلق رکھتے، جو میرے والد کے قریبی کزنس ہیں، فرسٹ کزنس۔ تو اسی طرح سے قومیں بڑھتی ہیں، پنپتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ان کی شاخیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کی بھی جب آپ دیکھیں تو اسی طرح سے ہیں شاخیں۔ کیا نہ سب پوچھتے ہو تم، میرا سلسلہ انبیاء سے ملتا ہے، ہر انسان کا سلسلہ کسی نہ کسی نبی سے ملتا ہے۔ جبھی تو حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ کو فوقیت ہے، تو آپ کو تقوی کی بنیاد پر فوقیت ہے، آپ کو اور کسی بنیاد پر فوقیت ہے۔ تقوی کو اختیار کریں، امت مسلمہ کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ امت مسلمہ کے بارے میں نہیں سوچتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط نہیں رکھتے، تو پھر آپ پاکستانی پہ آ جائیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، انسانیت پہ آ جائیں۔ درس تو وہاں پر بھی انسانیت کا، لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو یہاں پر آ جائیں۔ آپ ڈمپر کی قیمت ادا کر رہے ہیں، آپ اس کی بھی تو قیمت ادا کریں جان کی۔ جتنے کا ڈمپر آپ ڈمپر کی قیمت ادا نہ کریں، آپ ڈمپر بنوا کر دیں۔ پاکستان کا خزانہ ہے، مال مفت دلے پہ رحم نہ بنے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اگر جھگڑا کریں گے تو ہم قانون کو لے کر آئیں گے، آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے۔ یہ کیسی دھمکیاں ہیں؟ آپ پہلے قوم سے معافی تو مانگیں، آپ پہلے یہ تو کہیں کہ اب تک ہم کچھ کر ہی نہیں سکے، ہم پہلے معافی مانگتے ہیں کہ یہ جو جانیں ضائع ہوئی ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہیں۔ آپ یہ تو کہیں، یہاں تو آپ آئیں، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا خود تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور میں خود سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اور میں خود شرجیل بھائی سے کہتی ہوں کہ شرجیل بھائی آپ کیسی زبان استعمال کر رہے ہو یار، کچھ خیال کرو، کچھ وہ الفاظ استعمال کرو جو کرنے چاہیے۔ اسی کراچی سے بھی آپ کو ووٹ ملتے ہیں، اسی کراچی میں اگر ہم جیسے لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں
سب آپ کے مخالف ہو جائیں تو، لیکن سب مخالف کہاں ہیں؟ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کراچی کے۔ اگر ایک شخص آفاق بھائی صحیح بات کریں آپ انہیں جیل میں پہنچا دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو لوگ مرے ان کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کریں گے۔ آپ بات کریں گے تو آپ کو کیا جیل کی ہوا کھانی پڑ جائے گی؟ آج آپ اسمبلی کے فلور پر بات کرتے ہیں، میں نے بڑے غور سے وہ باتیں سنی ہیں آپ کی۔ کیسا ناچ گانا ہوا ہے آپ خود دیکھیں، آپ کے سامنے ناچ گانا ہوا ہے کہ آپ نے کہا یکم اگست سے ہم 14 اگست تک جو ہے وہ یوم آزادی منائیں گے، اور میں نے کہا کہ نہیں منائیں، اور میں نے کہا کہ اجتماعی دعائیں کروائیں، اور میں نے کہا کہ اجتماعی نماز سے ادا کروائیں، اور میں نے کہا کہ آپ ناچ گانا نہیں کریں، اور میں نے کہا کہ بہت سلیکٹڈ جو ہے شاعری اور مشاعرے جو ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جو حب الوطنی پیدا کرتے ہیں، ان چیزوں کو آپ لے کر آئیں۔ حیدرآباد میں کیا ہوا؟ نہیں انتظام آپ سنبھال سکے؟ ہاں، ناصر حسین شاہ نے سنبھالا سکھر میں، یہ حقیقت ہے کہ ناصر حسین شاہ نے سکھر کا انتظام سنبھال لیا۔ مجھے اتنا بھی معلوم ہے دور رہ کر کہ مراد علی شاہ کی بہت بات ہے اپنے گاؤں میں، اپنے حلقے میں ان کے خلاف کوئی آواز نہیں نکالتا، اور اگر مراد علی شاہ کے حلقے میں کوئی پروگرام ہوگا تو وہ بھی بہت کامیاب پروگرام ہوگا، میں یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تو بھائی اپنا خیال رکھیں، وطن کے لیے ہیں آپ، یہ وطن تو آپ کے لیے ہو ہی گیا قربان، اب تھوڑا سا کم از کم اخلاقی قربانی تو دے لو، کوئی اچھی بات تو منہ سے نکالو۔ ڈمپر کے تو پیسے دے دو گے، وہ تو مالدار لوگ ہیں، ان کے تو کئی ڈمپر چلتے ہیں، ان کو صحیح کروا کر دو۔ خزانے میں سے جو ہے آپ وہ نہیں کریں، امانت ہے آپ کے پاس یہ خزانہ، اور مرنے کے بعد تو آپ کو سب کا حساب دینا پڑے گا۔ وہاں تو کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی پارٹی، کوئی زرداری، وہاں پہ کوئی بھٹو، وہاں پہ کچھ ہی ہے کہ آپ کے نعرے کام نہیں آنے والے۔ سب سے توبہ کیجئے، ناچ گانے کو بند کروائیے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، مستقل مر رہے ہیں، تودا ابھی پھر گر رہا ہے، پہاڑ گر رہے ہیں، تودے گر رہے ہیں، لوگ پانی میں بہہ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے پانی آ جاتا اور لوگ بہہ جاتے ہیں۔ کیا آپ اس کو عذاب الہی نہیں جانتے؟ بہت حیران ہوں میں، آج میں نے سنی ہے اسمبلی میں شرجیل بھائی کو میں نے سنا، اور شرجیل بھائی سے میری ریکویسٹ ہے، اور دل سے ریکویسٹ ہے کہ شرجیل بھائی بہت خیال رکھیں، اپنے آخرت کا خیال رکھیں، اپنے اخلاقیات کا خیال رکھیں۔ آپ بے شک گالی نہیں دے رہا ہے فلور پہ، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ دل دکھانے والی باتیں وہاں پہ کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو پیسہ دے دیں برائے مہربانی، جن کی جانیں گئی ہیں ڈمپرز میں بالکل آپ ان کی قیمت ادا نہیں کریں، بلکہ آپ انہیں صحیح کروائیں، اور جو سامان جو نکلوا رہے ہیں اس کو آپ بیچیں، اس کا پورا اس کو بالکل ایسے لوگوں کے حوالے کریں جو ایمانداری سے اس پر کام کریں، جو 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہ کریں۔ اجرک کا آپ نے نفاذ کرنا تھا اسکولوں میں، اجرک کا نفاذ آپ نے کہاں کیا؟ اجرک کا نفاذ آپ نے کر دیا اسکوٹروں پہ۔ اب مجھے بتاؤ اجرک ہم اوڑھے تو اوڑھے کیسے؟ بازار کی چیز گھر میں تو نہیں لائی جا سکتی، آپ اسے لے گئے، گھر کی چیز تھی آپ اسے لے گئے بازار میں، جس کو کہ قوم پرست سندھی بھائی بھی ہمارے تسلیم نہیں کر رہے۔ کیا آپ کو اس چیز کا اتنا نہیں معلوم؟ آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کو سیاست دان بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ خالی شرجیل انعام بھائی سے بات نہیں ہے میری تو ان بیوقوف ورکروں سے بھی بات ہے جو اپنی، جیسے میں تو بات کر رہی ہوں نا، شرجیل بھائی سے بات کر رہی ہوں، مراد علی جو ہیں ان سے بات کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں پڑھے لکھے یہ سارے، سید غنی بھائی ہیں وہ سن رہے ہیں، سید ناصر حسین شاہ ہیں وہ سن رہے ہیں، یہ ساری باتیں تو سب سن رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں میں ابھی بھیج بھی دوں گی، ظاہر سی باتیں تمام گروپس میں جو میرا مدعا ہے وہ تو میں بھیجوں گی۔ تو اپنا خیال رکھیں، ووٹ ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اور آپ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ لوگ ہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون ہیں جو مر رہے ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے امت محمدی ہیں، مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، ہم اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور اگر ہندو بھی ہیں تو بھی پاکستانی ہیں، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ہمارے اخلاقیات تو یہ ہیں۔